बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मकतब ग़ामदी की एक और नशिस्त में खुश आमदीद। सिलसिला गुफ्तगू 23 एतराज़ात की सीरीज़ में जारी है और आज उस सिलसिले की हम 14वीं नशिस्त शुरू करने जा रहे हैं। मीज़ान और फ़ुरक़ान का एतराज़ ज़ेर बहस है। इस मौजू की आज 7वीं नशिस्त आगाज़ करते हैं। हमसे बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गुज़िश्ता नशिस्त के अंदर एक बुनियादी एतराज़ जो पूरे नुक़्ता नज़र को मान लेने के बाद बतौर तज़ाद के पेश किया जाता है कि एक तरफ फ़राही मकतब फ़िक्र कुरान मजीद के मीज़ान होने के ऊपर ऐलान करता है, लेकिन दूसरी तरफ नज़म का एक पूरा तसव्वुर पेश करता है। क्या ये नज़म का तसव्वुर कुरान को मीज़ान मानने के बाद अपना कायम शुदा तसव्वुर कुरान मजीद के ऊपर नाफिज करना नहीं है? बड़ी तफसील से हमने आपका नुक़्ता नज़र जाना था। सिलसिला गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूँ। एक और बात पेश की जाती है और वो बात यह है कि कुरान मजीद को मीज़ान मानने के बाद यही मकतब फ़िक्र कहता है कि इसके अंदर किसी नौइयत की तहदीद नहीं हो सकती, तख़सीस नहीं हो सकती। यहाँ तक कि पैगम्बर भी कोई तहदीद व तख़सीस इसमें आयद नहीं कर सकता, लेकिन उसके बाद ख़ुद कुरान मजीद के अंदर तहदीद भी करते हैं, तख़सीस भी करते हैं। कहीं पर कहते हैं अन्नास से मुराद जो हैं वो तमाम लोग नहीं हैं, कहीं पर कहते हैं आम बोलकर ख़ास मुराद लिए गए अल मुश्रिकून रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद के मुश्रिकीन थे। इसी तरीके से यहूदियों से मुराद तमाम यहूदी नहीं हैं। तो जो हैसियत रिसालत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी आप हज़रात कहते हैं कि कुरान को मीज़ान हकम मानने के बाद किसी को रूए ज़मीन पर हासिल नहीं होती कि वो उसके किसी हुक्म में तहदीद व तख़सीस कर दे। खुद आप लोग कर रहे होते। हमारी ये बात आम लोग सुन रहे हैं, इसलिए मैं पहले ज़रा वाज़ेह कर दूं कि ये तहदीद तख़सीस क्या चीज़ होती है। हम जब गुफ्तगू करते हैं या कोई चीज़ लिखते हैं तो उसमें ऐसे अल्फाज बोलते हैं जो अगर आप लुग़त में देखें तो उमूम पर दलालत करते हैं। मिसाल के तौर पर लफ्ज़ हर है, तो हर आदमी ने ये बात सुनी, हर शख्स ये जानता है, बोलते हैं ना जी, हम अपनी आम ज़ुबान में बोलते हैं। तो अगर आप इसको लुग़त में देखेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि शख्स जिसको भी कहा जा सकता है, जब उससे पहले आपने हर लगा दिया तो हर शख्स मुराद हो गया। लुग़त के लिहाज से तो यही होगा जी। लेकिन क्या गुफ्तगू में, कलाम में, तहरीर में भी ऐसे ही होता है? मसलन मैं आपसे ये कहता हूँ कि ये ले जाइए, ये मैंने कुछ चीज़ें लिख दी हैं, ये हर तालिब इल्म को दे दीजिए। अब इसमें सियाक़ व सबाक़ मेरे तलबा हैं और मैंने जो लफ्ज़ बोला है वो ये हो सकता है कि इसी ताबीर के साथ बोल रहा हूँ कि ये हर तालिब इल्म को दे दीजिएगा। ठीक। अब यहाँ हर का लफ्ज़ जब बोला गया है तो ये तहदीद के साथ बोला गया है। तहदीद का मतलब ये है कि ये सब के लिए नहीं है, ये दुनिया में पाए जाने वाले हर तालिब इल्म के लिए नहीं है, ये मेरे तलबा के लिए है। ठीक। मैं ये कहता हूँ कि मैंने बरसों इस कौम में बसर किए हैं, हर आदमी तक मैंने ये बात पहुँचा दी। अब ज़ाहिर है सियाक़ व सबाक़ बता रहा है कि हर आदमी से मुराद यहाँ दुनिया का हर आदमी नहीं है बल्कि अपनी कौम का हर आदमी है। तो उमूम के अल्फाज बोले जाते हैं और उसमें मुतकल्लिम के पेश नज़र कोई तख़सीस होती है। ठीक। वो एक बात कहता है और उसमें ये चीज़ छुपी हुई होती है कि ये इन हुदूद में बात कही गई है। एक शख्स ने मुझसे आके बात की, उसने मुझसे पूछा कि मेरा बच्चा कुछ बड़ा सरकश हो रहा है। मैंने उससे कहा कि भाई समझाओ, तरबियत करो, वक्तन फ़वक्तन उसको तवज्जो दिलाते रहो, कभी तंबीह कर दिया करो, और अगर बिल्कुल ही नहीं सुनता तो फिर कभी सज़ा भी देनी चाहिए। ये मैंने बात कही। अब ज़ाहिर है लफ्ज़ सज़ा मैंने यहाँ बोला है। सज़ा को अगर आपने लुग़त में जाके देखा है तो सज़ा वो भी है जो एक माँ बाज़ औक़ात बच्चे को देती है, बाप अपने बेटे को देता है, उस्ताद अपने शागिर्द को देता है, और सज़ा वो भी है कि जो जेल में डाल के, कोड़े मार के या फांसी चढ़ाकर मुजरिमों को दी जाती है। ठीक। तो लफ्ज़ अपने इतलाक़ के लिहाज से तो बहुत से अफराद रखता है, लेकिन जो बात मैंने कही थी, अगर मैं किसी मौके के ऊपर उस आदमी को देखूं कि उसने जाके अपने बच्चे पर तशद्दुद कर डाला है और मैं उसे ये कहूं कि मेरी बात का तो ये मतलब नहीं था, ये सज़ा जो बच्चों को दी जाती है वो तादीब के लिए होती है, मुअल्लिमाना तादीब के लिए होती है, वो इसलिए नहीं होती कि वो कोई मुजरिम है और उनको सज़ा देनी है। तो ये मैंने क्या किया, मैंने सज़ा के बारे में एक तहदीद बयान कर दी। ये तहदीद जिस वक्त मैंने वो अल्फाज बोले थे उसी वक्त मौजूद थी, मेरे पेश नज़र भी यही था। मैंने हरगिज़ सज़ा का लफ्ज़ वहाँ पर उन तमाम सज़ाओं का अहाता करके नहीं बोला था जो दुनिया में दी जाती हैं। ठीक। मेरे पेश नज़र यही था कि ज़रा मुअल्लिमाना तादीब होनी चाहिए बच्चे की, इसको कुछ अदब सिखाना चाहिए। ये वो चीज़ें हैं जिसको कहा जाता है ये कलाम के मुज़मरात हैं। ये जिस वक्त कलाम वजूद में आया तो उसकी पैदाइश के साथ ही उसमें दाखिल हो गए हैं। इनको जो आदमी नहीं समझता उसके बारे में क्या कहा जा सकता है।
کم فہم کہیں گے، میرا خیال ہے کج فہم کہنا چاہیے جی. یعنی یہ تو اصل میں کسی کلام کے اندر وہ چھپی ہوئی حقیقتیں ہیں جن کو سمجھے بغیر نہ تفسیر ہو سکتی ہے، نہ تعویل ہو سکتی ہے، نہ شرح ہو سکتی ہے، نہ کوئی کلام قابل فہم بنتا ہے. تو جس وقت ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں المشرکون کا لفظ بولا گیا ہے، اس سے مراد ساری دنیا کے مشرک نہیں ہیں. جی. تو یہ ہم قرآن مجید پر کوئی تحدید نہیں عائد کر رہے ہیں، ہم کوئی تخصیص نہیں عائد کر رہے ہیں، بلکہ قرآن نے لفظ کو جس معنی میں بولا ہے وہ معنی بتا رہے ہیں آپ کو. اچھا. قرآن مجید میں جو بات جس سیاق میں کہی گئی ہے اس سیاق میں اس کو اٹھا کے واضح کر رہے ہیں کہ کیا محل ہے اس کا. تو میں نے اس سے پچھلی نشست میں بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو بتایا تھا کہ قرآن مجید لفظوں کا مجموعہ نہیں ہے. آپ نے المشرکون کا لفظ لغت میں دیکھا اور اس کے بعد کہا کہ المشرکون کا مطلب ہے دنیا جہان میں شرک کرنے والے لوگ، اور جا کے قرآن میں داخل کر دیا اس کو. قرآن میں لفظ جملوں میں آیا ہے، جملے ایک سیاق و سباق میں آئے ہیں، تو سیاق و سباق کی دلالت سے وہ تحدید واضح ہوتی ہے، وہ تخصیص واضح ہوتی ہے. قرآن میں بیویوں کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ فَعِظُوهُنَّ، ان کو نصیحت کرو، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اگر یہ بھی کارگر نہ ہو تو ان کو ان کے خوابگاہوں میں تنہا چھوڑ دو. اس کے بعد یہ کہا وَاضْرِبُوهُنَّ، اور اگر اس سے بھی گھر کی اصلاح نہیں ہو رہی تو سزا دو. اب ظاہر ہے کہ یہ سزا کیا ہے؟ یہ سزا وہ سزا نہیں ہے جو مجرموں کو دی جاتی ہے. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ بیان فرمائیں کہ ایسی سزا نہیں ہونی چاہیے کہ جس میں جسم پر کوئی داغ آ جائے، چوٹ کا نشان بن جائے، چہرے پر نہیں مارنا چاہیے. یعنی یہ چونکہ معلمانہ تادیب ہے تو آپ یہ ساری باتیں بیان کریں گے. جیسے ابھی میں نے بچے کی مثال دی، ان میں سے کوئی تحدید بھی رسول اللہ نے کلام پر عائد نہیں کر دی، بلکہ وہ بات جو سیاق و سباق کے اندر چھپی ہوئی تھی اس کو بیان کر دیا ہے. تو کسی کلام کے مضمرات میں تحدید بھی ہوتی ہے، تخصیص بھی ہوتی ہے، اسی طرح کی اور 10 چیزیں بھی ہوتی ہیں. ان کو بیان کرنا تفسیر ہے، اور کلام اس تحدید و تخصیص کو قبول نہ کر رہا ہو، نہ وہ اس کے لفظ میں ہو، نہ وہ اس کے عرف میں ہو، نہ وہ جملے کی تعریف میں ہو، نہ وہ سیاق و سباق میں ہو، اور آپ عائد کر دیں تو یہ ترمیم ہے، یہ نہ تحدید ہے نہ تخصیص ہے. تو جو بات ہم نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر قرآن مجید اپنے اندر وہ تحدید نہیں رکھتا، وہ تخصیص نہیں رکھتا، تو پھر کوئی خدا کا پیغمبر بھی اس پر یہ عائد نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ میزان اور فرقان ہے. جب اس میں مضمر تحدید کو کھولا جاتا ہے، مضمر تخصیص کو بیان کیا جاتا ہے، تو یہ اصل میں اس کی تفسیر ہو رہی ہے. یہ ہم بھی کرتے ہیں، یہ فقہا بھی کرتے ہیں، یہ متکلمین بھی کرتے ہیں، اور یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمائی ہے. چنانچہ خود میں نے اپنی کتاب میں 10 مقامات پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس طرح کی تحدیدات یا تخصیصات بیان فرمائی ہیں، یعنی یہاں تحدید کی نہیں جا رہی، تخصیص کی نہیں جا رہی، جو تحدید اور تخصیص کلام کے اندر موجود ہے، اس میں چھپی ہوئی ہے، اس کو بیان کیا جا رہا ہے. تو تحدید کا بیان کرنا تفسیر ہے، اور کلام پر تحدید عائد کرنا یہ اس کو منسوخ کر دینا ہے، یہ اس میں ترمیم کر دینا ہے. ایک مثال سے اس کو سمجھیے. جی. میں نے ابتدا میں یہ کہا تھا کہ آپ میرے سامنے کھڑے ہیں، میں نے کچھ چیزیں لکھی ہیں، میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ یہ تمام طلبہ کو دے دیجیے گا. دیکھیے لفظ بولا تمام طلبہ، تمام، ہر، سب، یہ عموم کے الفاظ ہیں. جی. اور آپ نے بھی یہی سمجھا اور ہر شخص یہی سمجھے گا کہ اس سے مراد میرے طلبہ ہیں. یعنی ایک سیاق ہے جس میں یہ بات کہی جا رہی ہے، ایک استاد کہہ رہا ہے. کل کی بات سے بھی آپ واقف ہیں کہ اس میں نے یہ کہا تھا کہ چند چیزیں میں آپ کو لکھ کر دوں گا، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو یہ سب کچھ میرے جملے کے اندر تھا. سب کا لفظ بولنے کے باوجود اس تحدید کو آپ بھی سمجھیں گے، اس تخصیص کو آپ بھی سمجھیں گے، اس کے لحاظ سے جا کر عمل کریں گے. آپ گئے میرا یہ جملہ سننے کے بعد اور آپ نے جا کر یہ کہا کہ استاد نے یہ بات کہی تھی، لیکن میرے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مدعا یہ ہے کہ یہ پرچے جو انہوں نے لکھ کر دیے ہیں یہ صرف کنواروں کو دیے جائیں گے، یہ صرف شادی شدہ لوگوں کو دیے جائیں گے، یہ صرف ان طالب علموں میں سے عمرا کو دیے جائیں گے، یہ صرف ان طلباء کو دیے جائیں گے جن کی ناک پر کوئی نشان ہے. تو اب یہ مجھے بتائیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ تخصیص عائد کر رہے ہیں. یہ آپ تخصیص عائد کر رہے ہیں، یہ آپ تحدید کر رہے ہیں. تو کلام کے اندر مضمر، کلام کے اندر چھپی ہوئی تحدید اور تخصیص کو بیان کرنا یہ تو واجب ہے. یہ اگر آپ نے نہیں بیان کی تو آپ نے کلام کا مدعا ہی نہیں سمجھا، آپ نے بات ہی بیان نہیں کی. اگر آپ نے یہ جملہ سن کر کہ یہ پرچے جا کے سب طلباء کو دے دیں، لغت میں لفظ سب دیکھا
اور آپ نکلے اور آپ نے کہا کہ مجھے 15 پرچے پکڑائے ہیں اور یہ دیکھیے فرما یہ رہے ہیں کہ جا کے سب طلبہ کو دے دو، اور دنیا میں طلبہ ہیں 4 کروڑ 5 کروڑ 4 ارب، کہاں دوں؟ تو اس کم فہمی یا کج فہمی کی میں داد دوں، کیا کروں اس کے اوپر؟ ٹھیک ہے سر. تو پہلے اس بنیادی بات کو سمجھیے کہ تحدید اور تخصیص پر اعتراض اس وقت ہوتا ہے جب وہ باہر سے آتی ہے. وہ باہر سے نہ پیغمبر لا سکتا ہے، نہ میں لا سکتا ہوں، نہ کوئی فقیہ لا سکتا ہے. وہ صرف قرآن نہیں، کسی کلام میں بھی نہیں آ سکتی. لیکن ہر کلام اپنے عموم کے ساتھ تحدیدات رکھتا ہے، تخصیصات رکھتا ہے. وہ کلام کی پیدائش کے وقت اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں، وہ سیاق میں ہوتی ہیں، سباق میں ہوتی ہیں. ان کو بیان کرنا یہ علم ہے، اور اس طرح کا اعتراض کرنا یہ کم علمی نہیں، کج فہمی. ٹھیک ہے، نقطہ آپ نے واضح فرمایا. اچھا، چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو آپ نے بڑی خوبصورتی سے چیزوں کو واضح کی. ہم بھی عام طور پہ اپنی زبان میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن کبھی اس کا استحضار کر کے اندازہ نہیں لگاتے کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں. قرآن مجید کہتا ہے بھائی تفصیلا لکل شیء. یا مثال علیہ السلام کہ نوح علیہ السلام کی کشتی میں جب ان کو حکم دیا گیا تو سب جانور جو تھے وہ انہوں نے اس میں ڈال لیے. تو اب ہمارے یہاں تو عام طور پر یہی مفہوم نکالا جاتا ہے کہ ہر چیز کی تفصیل اس میں موجود ہے اور پوری دنیا کے جو جانور تھے وہاں پہ ڈال دیے گئے. تو یہاں بھی یہی معاملہ ہوتا ہے. 10 آیات ہیں قرآن مجید کی جن میں اس طرح کے لطیفے بعض لوگوں نے پیدا کر دیے ہیں. ایسا نہیں کہ جلیل القدر اہل علم نے کیے ہیں، بعض لوگوں نے پیدا کر دیے ہیں. اب جب آپ نے یہ تسلیم کر لیا کہ سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی میں سب کچھ تھا، تو اب آپ کہیں چونٹیاں تلاش کریں گے، کہیں حشرات الارض تلاش کریں گے، کہیں کوئی اور تلاش کریں گے، مزے کا بنا دیں گے. یعنی ظاہر ہے کہ وہ ایک خاص سیاق کی بات ہے کہ طوفان آ رہا ہے، طوفان اترے گا. جب طوفان اترے گا تو زندگی شروع کرنی ہے. تو یہ جو جانور تمہارے ہاں موجود ہیں، ظاہر ہے کہ لوگ جانور پالتے تھے اس زمانے میں، تو ان کو آپ ایک ایک جوڑا اپنے ساتھ رکھ لیں تاکہ کل زندگی شروع کرنے میں کوئی دقت نہ ہو. یہ بات تھی. یہ ایک خاص سیاق میں کہی گئی تھی. جب اس سیاق میں یہ بات کہی گئی تو اس سے مراد وہی جانور تھے جن پر انسانی زندگی کا انحصار ہوتا ہے. یہ میری 2 گائیں ہیں، یہ میری 2 بھیڑیں ہیں، یہ 2 میری بکریاں ہیں، یعنی جن کے ساتھ ہم روزمرہ زندگی بسر کرتے ہیں، وہ رکھ لی گئیں. تو یہ بات علمی طور پر بھی سمجھ میں آئے گی، عقلی طور پر بھی سمجھ میں آئے گی. یہ اصل میں کلام کے اندر چھپی ہوئی وہ حقیقت ہے جو ظاہر ہے کہ کشتی بنائی گئی ہے، ایک خاص سیاق میں یہ بات کہی گئی ہے. جب اس سیاق میں کہی گئی ہے تو مقصود یہی ہے کہ لوگوں کو کل زندگی شروع کرنے میں کوئی دقت نہ پیش آئے. اسی طرح سے طوفان آ گیا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بہت بڑا طوفان تھا. اس میں کیا شک ہے، بہت بڑا طوفان تھا. لیکن یہ کس سیاق میں ہے؟ یہ اس سیاق میں ہے کہ سیدنا نوح نے ایک قوم پر حجت تمام کی ہے. تو ظاہر ہے کہ اس قوم کے لیے طوفان آیا ہے. اس میں ساری دنیا کو ڈبونے کی کیا ضرورت ہے؟ طوفان آئے گا، کسی قوم پر آئے گا تو گرد و پیش کے علاقوں پر بھی اثر انداز ہوگا. ہم کہتے ہیں جنگ میں کچھ کولیٹرل ڈیمیج بھی ہوتا ہے، لیکن اس کا کیا محل ہے کہ یہ روئے ارض پر آئے گا؟ تو یہ بے معنی باتیں جو بعض لوگ کرتے ہیں، یہ سیاق کو نظر انداز کر کے، سباق کو نظر انداز کی جاتی ہیں. سیاق اور سباق کو پیش نظر رکھ کر جب بات کی جاتی ہے تو اس میں کچھ چیزیں مضمر ہوتی ہیں. وہ مضمرات ہیں جن کو بیان کیا جاتا ہے. وہ مضمر کوئی تحدید بھی ہو سکتی ہے، وہ مضمر کوئی تخصیص بھی ہو سکتی ہے. اس تحدید و تخصیص کو بیان کرنا یہ تو تفسیر کا تقاضا ہے. یہ ہر حال میں بیان کی جائے گی. نہیں بیان کی جائے گی تو قرآن کا مدعا خبت ہو جائے گا. آپ قرآن کے منہ میں غلط بات ڈال دیں گے. جب آپ اس طرح کی باتیں کریں گے تو پھر ایک ایک جانور کو نوح کی کشتی میں جا کے تلاش کر رہے ہوں گے. تو بات کو سمجھیے اور بات کو سمجھائیے لوگوں کو کہ یہ کسی کلام میں بھی نہیں ہوتا. قرآن جب کہتا ہے کہ تفصیلا لکل شیء ہے تو قرآن کا موضوع کیا ہے؟ قرآن کا موضوع ہدایت ہے. قرآن کا موضوع ہماری آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو لائے عمل بتایا ہے، ہم وہاں کیسے کامیاب ہوں گے، وہ ہے. تو ظاہر ہے کہ اس کی وہ ہر چیز کی تفصیل کرتا ہے. ٹھیک. تو یہ بات بھی اس سیاق میں کہی گئی ہے. اب آپ نے ترجمہ کیا ہے کہ قرآن ہر چیز کی تفصیل ہے، اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دنیا میں چونٹیاں کتنی ہوں گی، اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ مکھیاں کتنی ہوں گی. تو یہ احمقانہ باتیں ہیں. جو کلام کیا ہوتا ہے، کلام میں تحدید کس کو کہتے ہیں، تخصیص کس کو کہتے ہیں، اس کو سمجھے بغیر ہمارے یہاں لکھی بھی جاتی ہیں اور پڑھی بھی جاتی ہیں. اور نہایت افسوس کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں کہ بعض پڑھے لکھے لوگ اس طرح اس کو اعتراض بنا دیتے ہیں. ہم جب یہ کہتے ہیں کہ یہاں المشرکون سے مراد یہ ہے، یہاں پہ یہود فلاں یہود مراد ہیں، تو یہ سیاق و سباق میں جو تخصیص موجود ہے، جو خود خدا نے پیدا کر دی ہے، یہ اس کا بیان ہے. یہ ہماری طرف سے نہ کوئی تحدید عائد کی جا رہی ہے، نہ کوئی تخصیص عائد کر دی جا رہی ہے. اس طرح کی تحدیدات اللہ کا پیغمبر بھی بیان کرتا ہے.
اس طرح کی تحدیدات دسیوں کی تعداد میں حدیثوں میں بیان ہوئی ہیں. اس طرح کی تحدیدات فقہا بیان کرتے ہیں، مفسرین بیان کرتے ہیں. ان میں سے ہر کا جائزہ لے کر دیکھا جاتا ہے کہ کیا کلام میں اس کے لیے استدلال موجود ہے، کیا وہ کلام کا مضمر ہے، کیا وہ کلام کی پیدائش کے ساتھ ہی اس میں موجود ہے. اس کو کھول کر دکھایا جاتا ہے تو اس کو سرآنکھوں پر رکھا جاتا ہے، قبول کیا جاتا ہے. لیکن اگر کلام قبول کرنے سے انکار کر دے، جیسے میں نے مثال دی، میں نے کہا سب طلبہ کو یہ میرے پرچے دے دیجئے، اور آپ نے جا کے اس کا مطلب یہ مجھے بتا دیا کہ وہ تو صرف شادی شدہ لوگوں کے لیے دیے گئے تھے. یہ شادی شدہ کہاں سے لائیں گے؟ یعنی سب پر وہ تخصیص کہ وہ میرے طالب علم ہے، یا ہر طالب علم اگر میں نے کہا تو ہر میں یہ تخصیص کہ وہ صرف میرے طلبہ ہیں، یہ تو سیاق سے واضح ہے، سباق سے واضح ہے. یہی کلام کا مدعا ہے. یہ میں نے جب متکلم کی حیثیت سے جملہ بولا ہے تو میری مراد ہے. لیکن یہ کہ وہ کنواروں کے لیے ہے، یہ شادی شدہ کے لیے ہے، یہ آپ کہاں سے لے آئے ہیں؟ یہ وہ تحدید و تخصیص ہے جس کو ترمیم کہنا چاہیے، نص کہنا چاہیے. اس کو آپ جہاں سے بھی لائیں گے، حدیث سے لائیں، فقہ سے لائیں، کہیں سے بھی لائیں، یہ اٹھا کر آپ کو واپس کر دی جائے گی. یہ قرآن کے قریب بھی نہیں لائی جا سکتی. ایسا نقطہ آپ نے بڑی خوبی سے واضح کیا. ایک ضمنی مثال میں چاہتا ہوں یہاں پر پیش کر کے اس پوری بات کو ہم سمیٹ بھی لیں. آپ نے فرمایا کلام کے کچھ مضمرات ہوتے ہیں، اور ہر غور و فکر کرنے والا آدمی جب ایک زندہ کلام کو پڑھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ کس پس منظر میں ہے اور کس نقطہ نظر کی وضاحت کے لیے یہ کلام صادر ہوا ہے اور کیا اس کے پیش نظر مقصد ہے. جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے ذکر کیا کہ وہ بھی مضمرات کو کھولتے ہیں. ایک مثال میں چاہتا ہوں اگر آپ اس کی بھی پیش کر دیں. قرآن مجید نے کہا ہے کہ 2 بہنوں کو جمع نہ کرو. آپ اس سے زیادہ کو بات کرتے ہیں. لوگ عام طور پہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک نئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل بذات حکم دے دیا. وہاں بھی وہ مضمر ہی کھول رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. یعنی ہم جب کوئی بات کرتے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ بات کی ہے ہم نے، اس میں الفاظ ایسے بولے ہیں کہ وہ وہیں تقاضا کر رہے ہیں، الفاظ کی دلالت تقاضا کر رہی ہے کہ ایک دوسری بات یہاں پہ خود مان لی جائے. اسی کو آپ حذف کی صورت میں کھول دیتے ہیں. وہ الفاظ کی دلالت کا تقاضا ہوتا ہے. بعض موقعوں کے اوپر جو بات کہی جاتی ہے اس سے ایک عقلی تقاضا پیدا ہو جاتا ہے. اچھا، جب اس عقلی تقاضے کو آپ بیان کرتے ہیں تو یہ بھی اصل میں کلام کا مضمر ہے. ایسی سب چیزیں ہم خود بیان کرتے ہیں، ان کو ہم حدیثوں سے لے کے بیان کرتے ہیں. ان کی بنیاد پر جو باتیں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں وہ میں نے اپنی کتاب میزان میں 1200 کی تعداد میں نقل کر دی ہیں. ان میں تحدیدات بھی ہیں، تخصیصات بھی ہیں، لیکن وہ کیا ہیں؟ وہ اصل میں اس کلام کی تحدیدات ہے. وہ اس کے اندر کے مضمرات پہلے سے موجود تھی، وہ پہلے سے موجود ہیں. وہ اس کی پیدائش کے وقت سے ساتھ تھیں. وہ متکلم کا منشا ہے. اس کو کھولنا لازم ہے. جو اس کو نہیں کھولتا یا کھولنا نہیں جانتا اس کو قرآن کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے. اس مثال میں بھی یہی ہوا ہے. یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلام کا عقلی تقاضا ہے اس کو بیان فرما دیا اور یہ بتا دیا کہ صرف 2 بہنیں ہی نہیں ہیں بلکہ پھوپھی اور بھتیجی کو بھی اور بھانجی اور خالہ کو بھی ایک نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے. یہ نقطہ بھی آپ نے واضح فرمایا. آگے بڑھاتے ہیں. قرآن مجید کی سورہ شورا جس کو آپ نے پڑھ کر یہ بتایا کہ خود قرآن مجید نے اپنے آپ کو میزان قرار دیا ہے، اس آیت کے اندر آیت ہے اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان. تو اب اس آیت کے اندر الکتاب کا لفظ آیا ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ الکتاب جو ہے یہ تو عام تھا، تمام سلسلہ وحی کو شامل تھا، بلکہ بڑے معروف جو مفسرین ہیں انہوں نے اس آیت میں قرآن بھی مراد نہیں لیا بلکہ کہا ہے کہ تمام سلسلہ وحی کو میزان قرار دے دیا ہے. کہا جاتا ہے آپ نے یہاں بھی تخصیص عائد کر دی. میں نے کوئی تخصیص عائد نہیں کی. یہ اس سے پہلے بھی مفسرین عائد کر چکے ہیں اور میں اس سے پہلے بتا چکا آپ کو کہ ایک آیت کو سمجھنے میں بعض اوقات لوگوں میں اختلاف ہو جاتا ہے. الکتاب کا لفظ آیا ہے، اس میں الف لام ہے. یہ اگر جنس کتاب ہے تو ظاہر ہے کہ ساری کتابیں مراد ہوں گی. خود میں نے سورہ حدید کی جس آیت پر گفتگو کی ہے وہاں میں نے بھی یہی مراد لیا ہے. لیکن یہاں سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ اس سے مراد قرآن ہے. اس کے دلائل دیے جا سکتے ہیں. چنانچہ دیکھیے یہ میرے سامنے تبری موجود ہے، اس میں آپ اسی آیت کو نکالیے. یہ سورہ شورا کی آیت 17 زیر بحث آ چکی ہے. اسی کو میں نے میزان میں پیش کیا ہے. آیت کے الفاظ ہیں اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان. تو اس میں یہ سوال پیدا ہوا کہ کتاب سے کیا مراد ہے. تو دیکھیے وہ کیا لکھتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ حاضل کتاب یعنی القرآن. اچھا، کسی دوسری رائے کا ذکر ہی نہیں کیا. یہ پورا باب آپ پڑھ لیجئے. اس آیت کی تفسیر میں جو کچھ لکھا پڑھ لیں. لیکن بہت سے دوسرے مفسرین ہیں وہ یہاں بھی الکتاب کو جنس کتاب کے معنی میں لیتے ہیں اور وہ یہی تفسیر کرتے ہیں کہ یہاں سب کتابیں مراد ہیں. میرے نزدیک اس سے کوئی خاص فرق واقع نہیں ہوتا. اللہ کی سب کتابیں میزان ہیں، میں خود بتا چکا. قرآن مجید میں ابتدائی ہم نے یہاں سے کی تھی جب سورہ بقرہ کی آیت زیر بحث آئی تھی کہ سب کتابیں اسی حیثیت سے آئی ہیں. سب کتابیں حکم ہیں، سب کتابیں فیصلہ کرتی ہیں، سب کتابیں بالحق آئی ہیں، سب قول فیصل کی حیثیت رکھتی ہیں.
قرآن مجید کی ان کتابوں میں بھی ایک خاص حیثیت ہے، اور اسے لفظ فرقان سے یا میزان سے قرآن نے بیان نہیں کیا، اسے لفظ مہمن سے بیان کیا ہے۔ یعنی دیکھیے، ایک ہے قرآن کی وہ حیثیت یا سب کتابوں کی وہ حیثیت جو کتاب سے باہر ہر چیز کے بارے میں ہے، کہ وہ ہر چیز پر میزان ہوتی ہیں، تورات بھی، زبور بھی، انجیل بھی اور قرآن بھی۔ اس لحاظ سے ان سب کتابوں کو ایک ہی لفظ سے تعبیر کیا ہے، یعنی کہیں فرقان سے، کہیں میزان سے۔ اس معاملے میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن خود قرآن اور ان کتابوں کے مابین کیا تعلق ہے، اس کو لفظ مہمن سے ادا کر دیے۔ تو یہ ساری بحث ہم اس سے پہلے کر چکے ہیں۔ تو میرے نزدیک یہاں پر قرآن مجید ہی مراد ہے، پس منظر یہی بتا رہا ہے۔ میں نے وہ سارا سیاق سامنے رکھ دیا تھا، اس کو دوبارہ سن لیجئے، اس سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے۔ طبری نے بھی یہی تفسیر کیا اور کسی دوسری بات کا ذکر بھی نہیں کیا، لیکن اگر طبری نہ بھی کرتے تو سیاق و سباق کی بنیاد پر مجھے حق حاصل ہے کہ میں اپنی ترجیح بیان کروں، دوسرے مفسرین کا حق ہے کہ وہ اپنی ترجیح بیان کریں۔ اچھا نقطہ بھی آپ نے واضح فرمایا۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ یہ بتائیے گا، ایک حدیث پیش کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں یہ فرمایا ہے کہ مجھے قرآن دیا گیا ہے اور قرآن کے مثل، قرآن کے جیسی ایک اور چیز بھی دی گئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو کچھ قرآن مجید کے ساتھ چیزیں خاص ہوتی ہیں، قرآن میزان ہے، فرقان ہے، حرف آخر ہے، قول فیصل ہے، مہیمن ہے، تو اب جب اللہ کے پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ اس کے مثل بھی ایک چیز دی گئی ہے اور وہ میری باتیں ہیں، تو پھر جو بھی چیز ہے یہ ساری صفات اس کے اوپر بھی تو لاگو ہونی چاہیے۔ یعنی آپ نے اس کی جو تشریح کر دی وہی سب تشریح کرتے ہیں۔ مثل سے مراد کیا ہے؟ یعنی رسول اللہ کو ایک اور کوئی کتاب دی گئی تھی، وہ بھی قرآن کی طرح کی تھی، یا اور کوئی چیز مراد ہے اس سے؟ اور کوئی چیز مراد؟ وہ اور چیز کیا ہے؟ حدیثیں ہیں۔ وہ حدیثیں ہیں، یہی ہے نا مراد اس سے؟ جی۔ تو حدیثیں بھی اللہ کے الفاظ میں ہیں؟ نہیں۔ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے جبریل کے ذریعے سے نازل کیا ہے؟ نہیں۔ وہ بھی اسی طریقے سے لکھی گئی ہیں؟ نہیں۔ ان کو بھی کتاب کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے خود ترتیب دیا ہے؟ نہیں۔ ان میں سے کوئی چیز نہیں کی؟ نہیں۔ تو جب اتنی چیزوں میں وہ قرآن کی مثل نہیں ہے تو میزان ہونے میں کیسے مثل ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے بھائی، وہاں جو بات بیان کی گئی ہے وہ بالکل الگ بات ہے۔ وہ بات وہی ہے جو اس سے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنت دی ہے، وہ بھی قرآن ہی کی طرح ہے، اسی طرح حجت ہے، اس سنت پر عمل کرنا اسی طرح لازم ہے۔ وہ قرآن ہی کی طرح، جس طرح قرآن قولی تواتر سے منتقل ہوا ہے، قرآن پر اجماع ہے، اسی طرح وہ عملی تواتر سے منتقل ہوئی ہے، اس پر بھی اجماع ہے۔ تو 10 چیزوں میں وہ مثل قرآن ہے، لیکن بہت سی چیزوں میں وہ مثل قرآن نہیں ہے۔ اس طرح کہ میں نے ابھی چند سوالات کی صورت میں واضح کیا، یہ کس طرح کا استدلال ہے؟ یعنی یہ بات کہنے کے بعد کیا نتیجہ نکالنا مقصود ہے؟ قرآن مجید میزان ہے، اصل میزان اسی کو قرار دیا گیا ہے، وہ اس نے خود کہا ہے، میں نے نہیں قرار دیا۔ قرآن فرقان ہے، قرآن اور دوسری کتابیں سب کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ وہ اختلافات میں فیصلہ کن ہے۔ یہ سنت بھی اس پر پوری اترتی ہے۔ ثانوی درجے میں اس کو بھی میزان کہا جا سکتا ہے، لیکن ثانوی درجے میں اصل کی حیثیت اسی کو حاصل ہے۔ ہم سے نقطہ بھی آپ نے واضح فرمایا۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ یہ بتائیے گا، ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کے بے شمار نام ہیں، علوم القرآن کے جو ماہرین ہیں، آپ زرکشی کو اٹھا لیں، آپ اسی طریقے سے علامہ سیوطی کو اٹھا لیں، اپنی اپنی کتابوں میں انہوں نے قرآن مجید کے اسماء کی پوری فہرست دی ہے۔ اس فہرست میں بے شمار نام ہیں، لیکن کوئی بھی اس میں میزان کے جو لفظ ہے اس کو قرآن کے اسماء میں شمار نہیں کرتا۔ یہ کیا وجہ ہے؟ یہ اسماء کہاں سے آئے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، قرآن میں ان کی کوئی فہرست نازل کی گئی ہے؟ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسماء کی فہرست ترتیب دی تھی؟ کسی حدیث میں یہ تمام اسماء بیان ہوئے ہیں جن کو علماء بیان کرتے ہیں؟ یہ ان علماء کا فہم ہے۔ یعنی وہ آیات کو دیکھتے ہیں کہ قرآن نے اپنا تعارف کہاں کہاں کرایا ہے۔ تو قرآن کہیں اپنے آپ کو بصائر کہتا ہے، کہیں قرآن مجید اپنے آپ کو ہدایت کہتا ہے، کہیں قرآن مجید اپنے آپ کو ذکر کہتا ہے۔ اس کی بنیاد پر انہوں نے یہ ایک فہرست بنا دی ہے۔ ٹھیک، آپ انتظار کر لیجئے تھوڑا سا، جب وہ تدبر قرآن کو پڑھیں گے، جب نئے آنے والے لوگ الاتقان لکھیں گے اور البرہان لکھیں گے تو وہ میزان کو بھی شامل کر دیں گے۔ یہ تو ایسے ہی ہوتا رہتا ہے۔ میں آپ سے عرض کروں، استاذ امام سے ایک مرتبہ ایک بڑے جلیل القدر عالم ہیں، وہ ملنے کے لیے آئے، تو انہوں نے آ کے بہت ادب سے ان سے کہا کہ مولانا آپ کی بہت سی باتیں ہیں وہ دل کو اپیل کرتی ہیں، لیکن وہ متقدمین کے ہاں نہیں ملتی۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ 150-200 سال انتظار کر لیں، ہم بھی متقدمین ہو جائیں گے۔ تو اس لیے یہ فہرست اگر تو کوئی قرآن سے ترتیب دی گئی ہے اور میں نے اس میں اضافہ کر دیا ہے تو پھر قابل اعتراض بات ہے۔ اللہ کے رسول نے ترتیب دی ہے اور اس میں کوئی کمی بیشی ہو گئی ہے تب بھی مجھے جواب دینا ہے۔ علماء اپنا فہم بیان کر رہے ہیں، ان کے فہم کے لحاظ سے جو فہرست بنے گی وہ بیان کر دیں گے، میرے فہم کے لحاظ سے جو بنے گی میں بیان کر دوں گا۔ کتنی کتابیں لکھی گئی ہیں احکام القرآن پر، تو اس میں ظاہر ہے کہ جو ابن العربی کا فہم ہے
اس کے لحاظ سے وہ اپنی کتاب میں احکام القرآن بیان کریں گے، اور جو جساس کا فہم ہے اس کے لحاظ سے وہ بیان کریں گے. تو یہ سب تفسیر ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. ٹھیک ہے، نقطہ آپ نے واضح فرمایا. ایک چھوٹی سی ضمنی چیز، لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک طرف آپ بہت زور و شور کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں کہ قرآن ہی میزان ہے، لیکن اپنی کتاب کا نام بھی آپ نے میزان ہی رکھا. قرآن مجید اگر میزان تھا تو یہ اپنی کتاب کو میزان کیوں قرار دیا؟ قرآن مجید المیزان ہے، قرآن مجید الکتاب ہے. تو میری کتاب جس طرح کتاب ہے الکتاب نہیں ہے، اسی طرح میزان ہے المیزان نہیں ہے. ان دونوں کا فرق ملحوظ رکھنا چاہیے. صاحب آخری سوال آج کی نشست کا، 7 نشستوں پر مشتمل ایک بڑی تفصیلی گفتگو ہم نے آپ سے جانی. پوری گفتگو کا ہمیشہ کی طرح میری خواہش ہوتی ہے کہ ایک خلاصہ آپ بیان کریں کہ جو کچھ بحث ہے، جو کچھ آپ نے اپنا علمی سفر، اپنے تصورات، قرآن مجید کی آیات کا فہم، جملوں کی ساخت، لفظ کی تحلیل، یہ سب کچھ بیان کیا، خلاصہ کلام کیا ہے؟ وہی جو میں نے ابتدا میں عرض کر دیا تھا کہ اس دنیا میں مجھے اپنے دین کو سمجھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے. جو کچھ عمل کرنا ہے اس کی بنیاد پر قبر میں جواب دینا ہے، اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اور جو کچھ میں نے سمجھا اور اس کے مطابق عمل کیا اس سے میرا مستقبل طے ہونا ہے. وہ مستقبل ابدی مستقبل ہے. اس وجہ سے یہ سوال میرے لیے، آپ کے لیے، ہر شخص کے لیے بہت اہم ہے کہ اگر اس میں کوئی اختلاف ہوگا تو مجھے کہاں جانا ہے. میں جب دین کی بات کرتا ہوں تو ظاہر ہے کہ کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی حنفی ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، یہ سلفی تعبیر ہے، یہ صوفیانہ تعبیر ہے. اس میں فیصلہ کن کون ہے، اصل کی حیثیت کس کو حاصل ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ قرآن کو حاصل ہے، اور یہ ہم نے قرآن کو نہیں دی، خود قرآن نے اپنے بارے میں یہ بیان کی ہے. اور جب بیان کی ہے تو اس کے لیے یہ تعبیریں اختیار کی ہیں کہ یہ کتاب ہے جو اس لیے نازل کی گئی کہ تمام اختلافات کا فیصلہ کر دے. یہی الفرقان ہے، یہی میزان ہے، اور یہ اللہ کی کتابوں کے لیے بھی مہمن کی حیثیت رکھتی ہے. یہ ساری بحث اسی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے کی گئی ہے، اور میں نے اس کو اپنی کتاب میزان کے مقدمہ اصول و مبادی میں ایک اصل کی حیثیت سے موضوع بنا کر اس پر گفتگو کی ہے، اور اس میں جو 4 بڑے پہلو پیدا ہوتے ہیں ان کی تفصیلات وہاں بیان کی ہیں. یہ اہم ترین بحث ہے جو اس باب میں کی جا سکتی ہے. میں پھر دہرا دیتا ہوں، اللہ کی کتاب ہی اصل ہے، اللہ کی کتاب ہی میزان ہے، اللہ کی کتاب ہی حکم ہے، اللہ کی کتاب ہی قول فیصل ہے. یہ ایسی بات ہے کہ جس میں ادنا درجے میں بھی اگر کوئی تردد ہو گیا تو ہر چیز درہم برہم ہو کر رہ جائے گی. اپنے دین کو اگر بالکل درست رکھنا ہے، دین قیم کی طرح رکھنا ہے، تو آپ بھی کہیے، میں بھی کہتا ہوں کہ یہ قرآن میزان ہے، فرقان ہے، حکم ہے، یہ قول فیصل. میزان ہے، فرقان ہے، حکم ہے، قول فیصل ہے، حرف آخر ہے. اسی کی بساط، اسی کی کسوٹی پہ ہر دینی اختلاف کا فیصلہ ہوگا. 7 نشستوں پر مشتمل غامدی صاحب کے نقطہ نظر پہ اعتراضات کا یہ سلسلہ پایہ تکمیل تک پہنچتا ہے. اگلی نشست میں حاضر ہوں گے ایک نئے اعتراض، ایک نئی الجھن، ایک نئے پہلو کے ساتھ. اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ.